नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। और ब्रेक से पहले जो सवालात के जवाबात चल रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। दिल की धड़कन तेज़ हो गई, वही हमारी एक बहन ने जो फ़ोन किया था वो पंजाबी में बोल रही थी। दिल की धड़कन अगर तेज़ हो जाती है तो उसके लिए सबसे बेहतर अमल ये है कि आप नमाज के बाद दिल पर हाथ रख कर सूरह अलम नशरह लक सदरक ये 3 मरतबा पढ़ लें। हर नमाज के बाद शुरू में और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। सूरह अलम नशरह लक सदरक जो इंशाअल्लाह इसके बाद सूरह वद्दुहा के बाद ही आ रही है, उसकी तफसीर बयान की जाएगी उस वक्त। ये दिल की तमाम तकलीफ़ों के लिए बेहतरीन अमल है। इसको एक आप मामूल बना लें, हर नमाज के बाद 3 मरतबा। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मौलाना साहब, मैं मुझे ना आपसे ये पूछना था कि हमारा एक काफ़ी बड़ा सा मसला है। क्या? वो ना घर का, यानी कि यहाँ पे ना जो घर है, एक तो पेरेंट का जो घर है वो भी, दूसरा जिसमें हम रह रहे हैं ना, ये जो मेरे हस्बैंड के भाई हैं वो सारी चीज़ें उसी के नाम पे हैं। अच्छा। तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो चीज़ें, जिसकी जो चीज़ है, जितना किसी का है सब हमारे नाम पे हो, और वो दूसरा जो पेरेंट का घर है वो उसको डिवाइड करें। मगर वो किसी तरह से बात ही नहीं सुन रहे, क्योंकि सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, तो वो हमारी सुन ही नहीं रहे। हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि आजकल कुछ पता नहीं चलता। तो पता ही नहीं कि इंसान की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, तो कोई चीज़ अपने नाम पे है ही नहीं है। तो शौहर ने उनके भाई के नाम पे मकान क्यों रखा? वो शुरू में ऐसे मिल के लिया था, जैसे ना इकट्ठा लेते हैं या कुछ, अच्छा। फिर उसका सारा कुछ हिसाब कर लिया, हिसाब किताब सब कर लिया, फिर सारी पूरी जिंदगी उस पे ऊपर पैसा लगाते रहे, करते रहे, ठीक किया, ये इधर से कर उधर से कर, सारे और सब कुछ करते रहे। और अच्छा। आखिर में आके अब ये भाई के ऊपर इतना भरोसा था कि पता ही नहीं था कि भाई भी आखिर में आके ऐसे करेगा। तो पता नहीं वो क्यों ऐसे कर रहा है, वो समझ ही नहीं आ रही कि क्यों तंग कर रहा है, क्योंकि उसके तो नाम पे है, वो तो आराम से बैठा है। और हम लोग इतने परेशान हैं कि अगर इनके होते हुए, मेरे हस्बैंड के होते हुए नहीं बात सुन रहा, तो कल को अल्लाह जाने कुछ कोई बात हो जाए तो ये बाद में क्या होगा। चलो इंशाल्लाह बताते हैं कुछ पढ़ने का अमल, आप उसको पढ़ें। जी, तो मैं कह रही थी कि आप हमें पढ़ने के लिए बताएंगे, हम कुछ देर के बाद उनसे ना बात करके देखेंगे। ठीक है तो जब इंशाल्लाह। तक हम पढ़ते रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप लाइन पर मौजूद हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे अर्थराइटिस है पूरे जोड़ों में, बाजू में, टांगों में, घुटनों में ज़्यादा है, उसमें सूजन आ जाती है। अच्छा इंशाल्लाह बताते हैं, आप देखते रहें प्रोग्राम को। ठीक है। नाज़रीन किराम, जो हमारे एक भाई ने मसला पूछा था कि नमाज के दौरान वो आँखों को बंद कर लेते हैं। देखिए, आँखों को बंद करना खुशू के लिए होता है ताकि दिल नमाज की तरफ तवज्जो रहे, लेकिन मतलूब ये है, मकसद ये है कि आप खुली आँखों से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। तो आदत बना लेना ये मकरूह लिखा है। कभी कभी अगर आप कर लेते हैं तो इसकी इजाज़त है, नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई कमी नहीं है। कोशिश करें आप थोड़ी देर बंद रखें, फिर खोल दें, थोड़ी देर बंद, क्योंकि हमारी तवज्जो नमाज के अंदर अल्लाह की तरफ रहे, ये मतलूब है। और बग़ैर आँखों को बंद किए इसकी कोशिश करें। कुछ दिनों के बाद ये कैफ़ियत हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। धीरे धीरे ये आदत को छोड़ दें नमाज के अंदर। अभी जो अगर आप पाबंदी करेंगे तो कराहत है, वरना कराहत नहीं है, आपकी नमाज हो गई। दूसरा, हमारी एक बहन ने फ़ोन किया कि हर आदमी जन्नत में, मोमिन जो कलमे की वजह से जन्नत में जाएगा, इसकी वजह से लोग गुनाह पर इसरार करते हैं और कहते हैं जो करना है कर लो। देख लिए, इसकी मिसाल ऐसी है, आपके घर के अंदर आपने जहाँ फर्स्ट एड रखा हुआ है सामान, उसमें एक क्रीम भी है, जिससे अगर कोई जल जाता है तो क्रीम उस पर लगाते, उंगली जल गई, हाथ जल गया। क्या वो आदमी अक्लमंद है जो इस भरोसे पर, इस एतमाद पर कि मेरे घर में तो क्रीम रखी है, बर्निंग क्रीम, अपने हाथ को जला ले? जब दुनिया के अंदर हम थोड़ी देर के लिए
اپنے ہاتھ کو جلانا پسند نہیں کرتے، کیا جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی استعداد ہے، صلاحیت ہے؟ کیسے ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ اور وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ شدید ہے، سخت ہے۔ دنیا کی آگ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے۔ یہ دراصل احمقانہ خیال ہے، اور دنیا اس کے دل میں رچ بس گئی ہے۔ شیطان نے اس کے دل پر اپنا مرکز بنا لیا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ بس جو کچھ ہے دنیا ہے۔ حقیقت میں ایمان کی کمزوری کی علامت ہے یہ سوچنا کہ بھئی ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے، اور اس کے بھروسے پر، اس کے اعتماد پر انسان گناہ کرتا رہے، یہ بہت غلط ہے۔ حق تعالی شانہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ایسی جاب کرتے ہیں کہ جی کہ نا ان کی 3 نمازیں جو ہے نا وہ قضا جاتی ہیں، روزانہ یا کبھی ظہر، کبھی؟ عصر، نہیں روزانہ۔ تو سردیوں 12 میں، بجے گرمیوں کام میں؟ شروع کرتے ہیں اور 7 بجے چھوڑتے ہیں۔ اچھا، صرف اور سردیوں میں؟ جی، ٹھیک۔ اور ان کو کام پہ نماز کی اجازت نہیں ملتی۔ تو بریک ٹائم تو ہوگا کوئی؟ نہیں، بریک ٹائم کوئی نہیں ہے، 12 سے 7 بجے تک مسلسل ان کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں اس بارے میں۔ تو عشاء کے ساتھ وہ آ کے قضا کر کے پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھنی وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے لیے کوئی حل بتائیں پھر آپ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، جی فرمائیے۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مسئلہ پوچھنا ہے جی فرمائیے۔ جی صبح دیاں سنتاں تسی آکھیا پڑھ کے تے لم شریف پڑھ دے بسم اللہ دے نال ملا کے، صبح کی سنتوں کے بعد الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ، جی یہ عمل ہے۔ کیا پوچھنا ہے اس کے ساتھ؟ یہ کس طرح ملا کے پڑھنا ہے یہ پلیز ٹھیک ہے، بتانا۔ ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دوسرا ایک سوال کیا تھا ہماری ایک بہن نے کہ جس طرح ہم بکرے کو، گائے کو ذبح کرتے ہیں تو مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کرتے؟ ایک جواب تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، احلت لنا المیتتان، ہمارے لیے 2 مردہ چیزیں حلال ہیں جن میں سے ایک مچھلی ہے۔ جب حلال ہے اس کا مطلب اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مردہ بھی حلال ہے وہ۔ باقی یہ کہ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، چاہے مرغا ہو، بکرا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، اس کے اندر جو خون ہے بہنے والا اس کو نکالتے ہیں، اس لیے کہ جانور میں جو بیماری ہوتی ہے وہ سب خون کے اندر ہوتی ہے، اور خون جو ویسے بھی بہنے والا خون یہ حرام ہے، خون کا پینا یا خون کا کھانا، اس وجہ سے وہ نکل جائے، اس کے بعد جو اس کا گوشت ہے وہ حلال ہے۔ اور مچھلی کے اندر خون نہیں ہوتا، اس لیے کہ مچھلی کے اندر رگوں کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ مچھلی کے اندر جو کچھ لال نکلتا ہے وہ تھوڑا سا اس کا خون نہیں، وہ پانی ہی کی طرح ہے۔ خون کی علامت کیا ہے کہ جب وہ خشک ہوگا، ڈرائی ہوگا تو گاڑھا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اور مچھلی کا خون جتنا پڑا رہے گا اتنا سفید ہو جائے گا، اتنا اس میں سے لال کلر ختم ہوتا جاتا ہے۔ گویا مچھلی کے اندر خون نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت پڑے، اس وجہ سے یہ مچھلی ہمارے لیے حلال ہے بغیر ذبح کیے۔ پھر ہماری بہن نے یہ پوچھا کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی جو تلاوت کرتے ہیں وہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد؟ جمعہ شروع ہو جاتا ہے جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے وقت شروع ہوتے ہی، وہاں سے لے کر جمعے کے دن عصر کے بعد بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو جمعے کی فضیلت میں آپ نے سورہ کہف پڑھ لی۔ افضل یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ لیا جائے، یعنی اچھا طریقہ یہ ہے کہ جمعے سے پہلے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ جمعے کے بعد بھی پڑھتی ہیں تو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے، اگر فرض نماز میں سورۃ فاتحہ 2 دفعہ پڑھ لی جائے پہلی رکعت میں
وقت نماز ہو جاتی ہے یا اسے لٹانا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ خدا حافظ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا جو ہماری ایک بہن نے پوچھا مورگیج کا لینا کیسا ہے؟ دیکھیے مورگیج کا مطلب ہوتا ہے آپ سودی قرض لے رہے ہیں، اور سود کے بارے میں قرآن میں حدیث میں بہت تاکید آئی ہے، سخت الفاظ استعمال کیے گئے، کسی گناہ کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جو سود کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو سود کو، انٹرسٹ کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اندازہ کیجئے کتنے سخت الفاظ ہیں، کسی گناہ پر اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، اور یہ ایک طرح کا آدمی کو برباد کر دینے کا، مالی اعتبار سے برباد کر دینے کا ایک طریقہ ایجاد کیا گیا ہے۔ اس لیے مورگیج پر مکان نہ لیں، اگر رینٹ پر افورڈ کر سکتے ہیں رینٹ، اور اگر رینٹ نہیں کر سکتے تو پھر وہ طریقہ جو اسلامی طور پر انہوں نے قرضے کی اسکیم بنائی ہوئی ہے اس سے آپ لیں، جو اس ملک میں ابھی پایا جا رہا ہے۔ اور جب دو آپشن موجود ہوں، ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے، تو پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ آپشن جو حلال ہے اس قرض کو آپ لے سکتے ہیں، حرام قرض میں شامل نہ ہوں۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا کہ بڑی پریشان ہیں، شوہر نے اپنے بھائی کے نام پہ مکان خریدا تھا اور اب شوہر کے نام پہ کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ مان نہیں رہے، ابھی تک دستخط نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پر اندھا دھند اعتماد کر لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری ایک چیز جو ہمارا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب ملکیتوں کو الگ الگ نہیں کر رہے ہیں، کیا چیز کس کی ملکیت ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ معلوم کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اور مال کی ملکیتیں متحقق نہ ہوں، کنفرم نہ ہو کہ یہ کس کا ہے وہ کس کا ہے، تو مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کرے۔ سورہ نوح کی روزانہ تلاوت کریں آپ، انشاءاللہ یہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اور ان سے بات کرنے سے پہلے آیت نمبر 154 154 پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، جب ان سے بات کرنے آپ جائیں اس سے پہلے 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، درود شریف شروع میں آخر میں 3 مرتبہ پڑھیں، اور جب ان سے بات کرنے کا آپ کا ارادہ ہو یا آپ کے شوہر کا اس وقت یہ پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ وہ مان جائیں گے۔ اور سورہ نوح کی روزانہ تلاوت جاری رکھیں جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ دوسرے ہماری ایک بہن نے فون کیا کہ جوڑوں کا درد ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہے، پریشانی ہے، ان کے لیے 2 عمل ہیں۔ ایک تو سورہ مؤمنون والا عمل پڑھیں، 18واں پارہ لاسٹ 4 آیتس آف سورہ مؤمنون، آخری 4 آیتیں سورہ مؤمنون کی یہ پڑھیں، اور دوسرا روزانہ 41 ٹائمز اس آیت کو پڑھیں، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 لاسٹ آیت آف سورہ بنی اسرائیل، اس کو روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں، تو انشاءاللہ حق تعالی شانہ آپ کی تکلیفوں کو دور فرما دیں گے۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا ہے کہ شوہر کی جاب ایسی ہے کہ جس سے 3 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، یعنی 12 بجے سے 7 بجے تک مسلسل ایسا کام ہے جس میں ان کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ دیکھیے اس ملک کے قانون کے اعتبار سے اگر کوئی وقت عبادت کے لیے مانگا جائے تو اس کو ریفیوز نہیں کیا جاتا، تو ان کو چاہیے کہ کسی جاننے والے سے رجوع کریں جو قانونی طور پر ان کی مدد کر سکیں۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ابھی جو عمل کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں کہ گھر آنے کے بعد جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کو پہلے قضا کریں، اس کے بعد جو ابھی وقت ہے وقتیہ نمازیں اس کو ادا کریں۔ ظہر عصر مغرب قضا ہوئی ہے، عشاء کے وقت میں گھر آ گئے ہیں تو پہلے ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے،
پھر مغرب، اور اس کے بعد ابھی کی جو عشاء کی نمازیں پھر پڑھیں گے وہ. اور اس میں جو نمازیں قضا ہوئی ہے اس کی صرف فرض نمازیں پڑھی جاتی ہے، ظہر کی 4، عصر کی 4 اور مغرب کی 3 رکعت، اور باقی جو وقتیہ نماز ہے وہ مکمل نماز پڑھی جائے. اور کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس طرح کے مسائل آسان کر دے گا، اور ان کے لیے نماز پڑھنے کی یا کم از کم تھوڑا سا بریک ہو جائے، جو اگرچہ ان پیڈ ہو. کوشش کریں کہ بھئی جو ہم آدھا گھنٹہ لیں گے یا 15 منٹ اس کی آپ تنخواہ کاٹ لینا، یہ کہہ کر بھی ان سے منظور کروا لیں، ہو سکتا ہے اس بات پر وہ راضی ہو جائیں. صبح کی سنتوں کے بعد، صبح کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں بسم اللہ کو ملا کر، اس میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ عمل پڑھا جاتا ہے تو میم کو لام کے ساتھ ملایا جاتا ہے. دوسرا، ہماری ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ فرض نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس کو ریپیٹ کر دی، ڈبل پڑھ لی. سورہ فاتحہ ڈبل پڑھنے کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جائے گی، دوبارہ پوری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں کھڑے رہ کر غلطی کی ہے پھر سے نماز پڑھ، لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیے، ہمارے سے تھوڑے سے وقت کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اور باوجود یہ کہ غلطی ہوئی ہے، مسٹیک کی ہے ہم نے، پھر بھی اللہ نے کہا تمہاری نماز قبول ہے، صرف تم 2 سجدے اور کر لو، ایکسٹرا 2 سجدے. یہ گویا ہماری اس توبہ کی علامت ہے کہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم اس کو دہرا رہے ہیں. 2 رکعت پڑھ لیں، 2 سجدے کر لیں، اللہ نے قبول فرما لیا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ سجدہ سہو کی اجازت مل گئی. یہ ان لوگوں پر بھی احسان ہے خاص طور پر جن کو بھولنے کی بیماری ہے اور ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ چیزیں بھولتے رہتے ہیں. اگر ان کے لیے یہ مسئلہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ 2 رکعت نماز میں ان کے کتنے گھنٹے نکل جاتے، ایک وقت کی نماز میں ان کے کتنے گھنٹے نکل جاتے. وہ نماز میں بھول رہے ہیں، پھر دوبارہ شروع کر رہے ہیں، پھر بھول رہے ہیں، پھر شروع کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جاتا. اس لیے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہماری جیسی بھی ٹوٹی پوٹی کوتاہیوں والی نماز ہے اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لی. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ਤੁਸੀਂ ਆਉਂ ਦੱਸਿਆ ਸੁਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਅਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ پوری پڑھنی ہے کہ جی پوری پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے اس میں. اچھا پوری پڑھنی ہے جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بردر تسی پلیز کوئی حذیفہ کوئی سورت پڑھنے واسطے دس سکتے ہو؟ اس کے لیے میری بیٹی دا رشتہ نہیں ہوندا پیا، بہت پرابلم ہے. اچھا، تسی کوئی قرآن پڑھتی ہے وہ لڑکی؟ جی لڑکی قرآن پڑھتی ہے؟ جی نماز بھی پڑھتی ہے، کرام مجید بھی پڑھتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی فرمائیے. جی آپ لائن پر موجود. جی سوال یہ ہے، میرا نواسا ہے 2 سال کا. جی وہ اس پہ نظر بہت لگتے ہیں اور دوسرا ڈرتے ہیں، رات کو اس کا سو نہیں سکتا ہے، رات اور دن کا بھی ایسا بس چیز ہے ہر کیونکہ ہم نے اس کو دعا کے لیے لے کے گیا. آپ شاید جانتے ہیں اختر زمان خوری صاحب. جی کیا نام ہے بچے کا؟ نام کیا ہے بچے کا؟ نام ہے ریان شاہ. ریان شاہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. تو اس کا وہ بالکل چیختے ہر وقت اور کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں اور بس یہ ڈرتے اسی طرح ہوتا ہے. تو پلیز کچھ بتا دیں آیات، قرآنی آیات. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اوکے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری بہن نے جو فون کیا ہے وہ بچی کے رشتے کے لیے، تو بچی خود بھی پڑھے یہ سورہ ممتحنہ 28 پارے کی 3ری سورت. انشاءاللہ اس کا رشتہ آسان ہو جائے گا. اور دوسرا ایک عمل یہ بھی یاد رکھیں جو آپ بھی پڑھیں اور بچی بھی پڑھیں، وہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 114. روزانہ 41 ٹائمز پڑھنی ہے. شروع میں آخر میں درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا بہترین رشتہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ٹھیک ہو آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے نا پہلے طلاق دی تھی، ایک بار 3 دفعہ کہہ دیا تھا، اینڈ ابھی وہ ایک منتھ کے لیے لکھ کر دے رہے ہیں، تو ابھی فیس ٹائم لکھ کر دی ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ بتائیں گے کیسا سسٹم ہے؟ 3 منتھ کے بعد ہو جائے گی یا ایک بار کہنے سے ہو جاتی ہے؟ ابھی جو دے رہے ہیں وہ کس طرح دے رہے ہیں؟ ابھی وہ لکھ کے دیا، ابھی 1 منتھ کی لکھی ہے، تو پھر نیکسٹ منتھ پھر لکھیں گے۔ اچھا اچھا، تو 3 منتھ کی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہمارے بھائی نے فون کیا، نواسے کو نظر لگتی ہے، 2 سال کا نواسا ہے، ریان شاہ نام ہے اس کا۔ دیکھیے چھوٹے بچوں کو جب نظر لگے، تمام بچے والے یعنی پیرنٹس ہیں وہ اس کو خیال رکھیں، یاد رکھیں، بہت آسان عمل ہے۔ روزانہ سورہ قلم جو 29 پارے کی 2nd سورت ہے، دوسری سورت ہے 29 پارے میں، اس کی آخری 2 آیت، لاسٹ 2 آیتس آف سورہ قلم، اس کو روزانہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی نظر ایسی تیز ہے کہ اگر یہ کسی اونٹ پر نظر لگا دے یہ مر جائے گا، اور جس شخص کو یہ زور سے دیکھ لے تیز نظر سے، وہ آدمی بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ مشرکین نے اس کو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالنے کے لیے بلایا، اس نے کوشش کی لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، تو یہ آیت کو نظر کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ 29 پارے کی سورہ قلم، جس نون والقلم جو ہے، اس کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر دم کر دیا کریں، اور جب بچہ سو جائے سورہ کوثر اس پر پڑھ کے دم کر دیا کرے 3 مرتبہ، تو انشاءاللہ اس کا رونا دھونا بھی کم ہو جائے گا۔ طلاق کے مسئلے کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ طلاق کے مسئلے بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، کس طریقے سے دی جا رہی ہے، کیا لکھا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، اس لیے انفرادی مسئلہ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے جو بیان کیا ہے اس بیان کی حد تک جو یہ ہے کہ آپ کے شوہر نے 3 طلاق دے چکی ہے 1 مرتبہ میں، تو 1 مرتبہ میں 3 طلاق بھی دی جائے تو 3 واقع ہو جاتی ہیں، تو آلریڈی آپ کا ان سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ 1 کر کے دیں یا 2 کر کے دیں، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق تعالی شانہ آپ کے غم کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، آج جو آیتیں پڑھی گئی اس میں آخر کی 2 آیتیں رہ گئی، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو آپ نہ جھڑکیں، جو مانگنے والا ہے وہ سائل یا سوال کرنے والا ہے علمی، اس کو بھی نہ جھڑکیں۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے آپ پر، آپ اس کا اظہار کیجئے، بیان کیجئے۔ نعمت جو اللہ کی ہے اس کا شکر ادا کرنا یہ لازم ہے۔ اب یہ 3 چیزیں جو فرمائیں، پہلے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کے سامنے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ اس سے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، آپ کو ٹھکانہ دیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ دوسری آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ہدایت دی، اس کے سامنے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سوال کرنے والے کو آپ نہ جھڑکیں۔ اور تیسرا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ سیرت طیبہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آخر تک یہ صورتیں جو ہے، اس میں بہتر ہے کہ جب یہ صورتیں پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اس کے ساتھ تکبیر بھی پڑھیں۔ ہر صورت جو شروع ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں سے لے کر سورہ والناس تک یہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، آپ یہ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور اس میں 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، دوسرے حصے میں آپ کے لائیو سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگر زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔